आला हजरत अलील हो गए थे, कई दिनों से बीमार थे, लेकिन एक ऐसा तबीब आ गया जिसमें कुछ अकीदे की गंदगी थी, जो माज़अल्लाह हुजूर की अज़वाज मुतहरात के बारे में नज़रिया ठीक नहीं रखता था। उसने नबज़ देखने को हाथ जो पकड़ा तो फाज़िल बरेलवी ने हाथ झटका और बुलाने वाले से कहने लगे, कई दिनों की अलालत से वो तकलीफ नहीं थी जो इस बद अकीदा के हाथ लगाने से मुझे तकलीफ हुई है। इसलिए कि हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, हमारी किसी के साथ कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो जो बात की है वो मजबूती ईमान की बात की है। उन्होंने तो जो जिक्र किया है वो इस्लाहे अहवाल के लिए किया है, उम्मत को नजरियाती पुख्तगी देने के लिए किया है। उनके अंदर वो खास किस्म की तवानाई, वो ताकत थी। आज लोग मिंबर से तकरीर सुनते हैं तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा हुजूर की अहले बैत की शान क्या। ओ भाई, आप क्या बताएंगे? आप नाकिल हैं, कुरान हदीस पढ़ें, बयान कर दें, उनकी शान तो अल्लाह रसूल ने बता दी है। मैं बताऊंगा साहबे रसूल का मकाम क्या है। भाई आप मेहरबानी करें, आप वो बताएं जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। उस पर सनद मौजूद है, उस पर बड़े हवाले मौजूद हैं, उस पर आयात और अहादीस मौजूद है, आप सिर्फ उनको नकल करें। आप अपनी गुफ्तगू चमकाने के लिए मुशाजरात बयान करते, आप महज कुछ देर की दाद और इमदाद लेने के लिए उम्मत के जहनों को तकसीम करते। आप ले जाइए उठा के तारीख के सारे हवाले। हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है और कुरान मजीद में रब ने फरमा दिया है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं वो काफिरों पे सख्त थे, आपस में तो बड़े मेहरबान थे, रहम दिल थे। तो क्या जरूरत है आपको किसी नई तहकीक में उलझने की, जब नस आपके पास मौजूद है। यकीन पैदा करें, ईमान की मजबूती लाएं। आप यकीन करें, तबीयत आपकी निखर जाएगी। आप आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप सुन रहे थे कि अकीदा तौहीद के भी बहुत बड़े पहरेदार हैं। वो जो हम पे माज़अल्लाह बाज़ौक़ात इल्ज़ामात लगाते हैं ना कि फलां जाहिल के यहाँ सजदे होते हैं, उनको भी ताज़ीमी सजदे की हुर्मत पर, देखो क्या कहने लगा हूं, गैरों को भी ताज़ीमी सजदे की हुर्मत पर जब दलाइल लेने होते हैं तो मेरे आला हजरत से लेते हैं। फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। और क्या लिखा? हराम हराम और अशद हराम। इन लफ्जों के साथ पाबंदी लगाई। ये मेरे इमाम का कमाल है। जाने तुम कहां बैठकर शोर करते हो और किस तरह तुम अंधेरे में तीर चलाते हो। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है कि वो सुबह के उजाले में लिखते हैं कि किसी मज़ार पे जाना तो 4 रात दूर खड़े रह के दुआ मांगना। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल। इतनी पासदारी तुम्हें कहां आएगी अकीदा तौहीद की? हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं जो कहते हैं अल्लाह को भी अल्लाह मियाँ नहीं कहना, अल्लाह ताला कहो, अल्लाह जल्ला जलालहू कहो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कहो। उन्होंने नजरियाती पुख्तगी और यकीन कामिल की दौलत। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, दोस्तों, किसी न किसी से तो बंदे ने प्यार करना ही होता है। दर्द अगरचे जान गुजिल है, करूं क्या कि दिल है। गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। चलो ना प्यार करो, इश्क ना करो, पैसों से प्यार हो जाएगा। होता है लोगों को पैसों से प्यार, मानिएगा ना आप, लोग मानते नहीं, आप भी ना मानिएगा। वैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि अगर उनके पास पैसे ना हो तो उनकी तबीयत भी सही नहीं लगती, खराब खराब लगती है। जेब भरी हुई हो तो सेहत भी अच्छी लगती। होता है कुछ लोगों को प्यार, शोहरत से भी लोगों को प्यार होता है। 2-4 जुमले तारीफ में अगर सुन ले तो रात अच्छी गुजर जाती। इसीलिए तो सादी फरमाते कि लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। होता है लोगों को तारीफ से भी प्यार, न माने आप, होता है। लेकिन ये नुकसान पता कितना करता है?
معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے سنجیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ حرکات کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ وزادار ہیں، آپ کی وزاداری بڑی ضروری ہے۔ یہ شہرت سے پیار کرنا، دولت سے پیار کرنا، یہ نقصان کتنا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا ویسے خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو، اور پھر کھلا چھوڑ دیا جائے، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ لوگ پورے طور پہ اندر سے برباد ہو جاتے ہیں، اجڑے ہوئے ہوتے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہوں نے اجلے لباس پہن رکھے ہوتے، وہ سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دل جو ہے اور محبت بھی اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے دروازہ رسول پہ لے جاؤ۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ دانش مندانہ فیصلہ ہے، یہ سمجھداری والا فیصلہ ہے۔ آپ ذرا وہ انداز دیکھیے کس طرح کہتے ہیں حضور سے پیار کریں، کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوک کریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جان ہے عشق مصطفیٰ، دعا کرو روز فضوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے نا پوری امت کو کہا ہے اپنے آپ کو سمیٹو، دروازہ رسول پہ آ جاؤ۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، نعت میں رونے والے پھر کسی دنیاوی غم میں نہیں رویا کرتے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حضور کی محبت میں محو اور مست رہنے والے پھر کسی دنیاوی جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور پھر میں، کیونکہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا، کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، میں کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن بعض اوقات نا کچھ لوگ علم پڑھتے پڑھاتے بھی کئی دفعہ خشک ہو جاتے ہیں۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا خط و کتابت سے، تو استاذ العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر انہوں نے تبصرہ کرتے کرتے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سورہ کبرے والے مولانا جب اٹھتے ہیں اور لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو کیسے تازہ دم ہو کے لکھنے بیٹھتے ہیں۔ یہی کچھ مزاج داغ دلوی کا بھی تھا۔ اس نے کہا یار مولوی اور شعر و سخن، ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، تم مولوی ہو، تمہارا ہی ٹھیکہ ہے، ہمیں تم کہاں پڑھنے دیتے ہو۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا وہ مولویوں کی جاگیر نہیں، وہ فن کا آدمی ہے، اور جو آدمی جس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لے لیتا ہے۔ کہنے لگے بڑے بڑے مبالغے کیے ہیں لوگوں نے محبوب کی محبت میں، لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، کاش آپ کو کچھ شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و، صرف 2 بوند، حضرت باقی کتنا ہے؟ کہنے لگے بتاتے ہیں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، بچا جو قدموں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جن کے قدموں کا دھوون ہے۔ معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے۔ کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں۔ کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات،
کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا، ہمارا نبی اور سب سے بالا ہو والا، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، محبت میں نیرے نعرے نہیں لگتے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، محبت میں تانے بھی ملتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ پھپتیاں بھی کستے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے، زیادہ نہیں ایک آدھا روڑا بھی، لیکن قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ۔ سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا، ایک ایک رسالے پہ پوری پوری پی ایچ ڈی ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، لیکن کچھ تانے بھی ملے، کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے۔ میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا، 2-3 دوست میرے ساتھ تھے، وہ جانتا نہیں تھا کوئی بھی، تو ایک نوجوان نے پھبتی کسی کہنے لگے وہ ملادیے جا رہے ہیں، ملادیے، ہماری پنجاب کی بولی ہے نا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا، ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے، وہ اکیلا تھا، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ، تو کہنے لگا ملادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں اور کوئی گل کر رہا تھا۔ میں کہا تو ڈر نہ، تو ایک دفعہ اور کہے، تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر او دا چھوٹا چھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ اور تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ اور کہہ تو صحیح، تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی؟ ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا، کہنے کا، بولنے کا، کوئی 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو، لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد پکیندے گزر گئی، یہ ہمارا شرف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے شعر و شاعری، تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے، کوئی تازہ کلام۔ اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو کہا یہ ایسے تو آتا نہیں، رات پہلے درود و سلام عرض کیا، پھر قلم اٹھائی، بے چین اور پریشان لوگوں کے لیے فاضل بریلوی نے نسخہ بھی دیا، کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ جون سا بھی دکھ ہے نا، کسی قسم کا بھی، بس حضور کو یاد کرو، رات سرکار کی نعت سن کے سو جایا کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دریا اس کی طرف بند ہی کھول دیا دریا کا۔ کہہ لینا دو نا، میں اپنی بولی میں کہہ لیں، حضور فرمایا لے تو پھر موجاں کر، دریا
بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ابھی مقطع لکھنا تھا کہ وہ ٹرین کا وقت آ گیا, مولانا حسن استاد زمن نے پکڑا, وہ آپ سے کلام اور لے گئے. تو داغ دہلوی بھی بڑا کمال آدمی تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ ہیرے کی پتی, کیا شعر ہے, ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. وہ بڑا فن کا آدمی تھا. اس نے جب فاضل بریلوی کا یہ کلام پڑھا تو مولانا حسن فرماتے ہیں کبھی نعت لے کے ادھر چلا جائے, کبھی ادھر چلا جائے, کبھی اٹھ جائے, کبھی بیٹھ جائے. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سچ بتاؤ, یہ فتویٰ لکھنے والے مولانا نے لکھا ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ کچھ لوگ شدت کا شکوہ کرتے ہیں. کہا ان سے کہنا اس فقیر کا مقطع رکھ لیں, اگر قبول ہو تو ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, وہ پہرے دار رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمیں کیا, ہمیں تو اب صرف دعوت دین دینی ہے. ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے طے کر دی. میں بڑی خوشی سے سن رہا تھا حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کا نام, حضرت مجدد و منور الفسانی کا نام, حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا نام, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا نام, اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام. ہمارے نظریات طے ہیں, اب ہمیں کچھ طے نہیں کرنا, ہمارے لیے سارا کچھ طے ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. خانقاہ پہ بیٹھے ہو عزیز دوستو, دنیا میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, خدا نخواستہ کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں, غربت کے تعلق سے یا کسی بھی طرح سے. بیمار, کمزور, معذور, مجبور آدمی کافی تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ذہنی کوفت کا شکار, جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار. جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے, انزائٹی ہو گئی ہے. یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں, جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں. سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں, تو وہاں وقت نہیں گزرتا, وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے. ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, تو گھر میں ساری آسودگی, ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا, کمزور یقین والے لوگ, کچے پکے لوگ, پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں, پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے, پتہ نہیں فلاں ٹھیک, یہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال حسنہ کے نور سے بھی
صرف اسی شخص کی زندگی مزین ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کامل کی دولت موجود ہو۔ نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر۔ آپ بہترین اعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ مزین کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے، آپ چاہتے ہیں اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، خدمت خلق بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، کسی کا بھلا بھی ہو، ہمارا وجود نفع بخش بھی ہو، تو اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اعمال حسنہ کریں گے تو نفع دیں گے۔ پھر توجہ فرمائیں میری بات پر، اگر ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان جڑ ہے، عقیدہ جڑ ہے، بنیاد ہے، جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی زندگی حسین بن سکتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بات بھی اکثر کیا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے سے صرف آخرت ہی بہتر نہیں ہوتی، دنیا بھی بہتر ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہی فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے، یہاں بھی سارے بکھرے ہوئے رنگوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اعمال حسنہ کریں اور ایمان کامل کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو کامل مومن۔ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جب آپ ایمان کامل کی دولت کے ساتھ اعمال حسنہ کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اخلاق کردار کی بات کریں، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ جناب فلاں بڑا مصلح تھا، فلاں بڑا اچھا تھا، بڑا نصیحت کرنے والا تھا، لیکن وہ عمدہ نصیحت تو کرتا تھا پر عقائد و نظریات کی بات نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھنا جو سیانے لوگ تھے وہ شروع میں بھانپ گئے تھے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل نظریہ ہے۔ اگر یقین کچا پکا ہونا، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر ویسے لوگ یہی کہتے ہیں پیر آج کل جعلی ہیں، تو جو مارکیٹ میں بات چلتی ہو سارے وہی کہنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی اکثر کہتا ہوں ہیں بھی صحیح، انکار نہیں اس سے، پیر جعلی ہیں کافی سارے، لیکن جعلی بھی تو تبھی چلتا ہے نا جب اصلی موجود ہو۔ 5000 کا نوٹ اگر آج مارکیٹ میں بند ہو جائے تو اس کی نقل تیار ہوگی؟ تو جعلیوں کا کام بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ اصلی موجود ہے۔ اور جو بات ناراض ہونے والی ہے، جس سے میں نے آپ سے پہلے معذرت کی، وہ یہ ہے، یہ درست ہے کہ بہت سارے پیر جعلی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پر چلو چھوٹا آدمی ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، نیرے پیر ہی جعلی نہیں، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی صدیوں پہلے حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا ہے، وہ کہتے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو آئے ہیں کہ میری دکان چل جائے کام، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور کرنا کیا تھا؟ فرمانے لگے کرنا یہ تھا کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نے زندگی لگا دینی،
تو جب آپ نظریاتی طور پر ہی پختہ نہیں، جب آپ فکری طور پر ہی توانا نہیں، وہ امام غزالی نے نہ جانے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا اللہ یقین کامل عطا کرے۔ نہ جانے انہوں نے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ میں بس میں سفر کرتا رہتا تھا اکثر، اپنی سواری جب تک میسر نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر رہا تھا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ایک صاحب بڑے دلائل کے ساتھ ایک سادے آدمی کو بات سمجھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، 2-3 سیٹیں پیچھے میری سیٹ تھی اور آگے وہ صاحب بیٹھے تھے، بیچ میں بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں کئی قسم کے رنگ غالب ہوتے ہیں، کبھی کبھی مناظرانہ کیفیت بھی غالب ہوتی ہے۔ تو جو ہلکا پھلکا مناظر ہمارے اندر بستا تھا وہ بڑا جوش دکھا رہا تھا کہ یہ بندے ذرا ہٹیں تو میں بھی ذرا اس کے ساتھ ٹکراؤں تھوڑا سا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کچھ رش کم ہو تو میں آگے بڑھوں، کو بات کروں۔ وہ دلیلیں دیے جا رہا ہے اور وہ سادہ آدمی بیچارہ سارا جی 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 کیے جا رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی میری جماعت کے لوگوں نے ایک سبق بڑا پکا پڑا ہوا ہے، کہنے نے میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، بس اتنی بات۔ او بھائی جڑا تیرے نال گل کرن ڈیا انہیں کدوں پی ایچ ڈی کی تھی؟ تو بھی تو کوئی بات کرنا اس کے ساتھ، وہ بھی بات ہی کر رہا ہے، تو بھی بات کر، وہ بھی دلیلیں دے رہا ہے روز مرہ کی، تو بھی کو بات، لیکن ہم بات نہیں کرتے۔ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں؟ سینکڑوں جمعے نہیں پڑھے آپ نے اپنے مستند عالم کے پیچھے؟ اتنی محافل میں نہیں آپ جاتے؟ کیوں نہیں آپ تیار کرتے نوٹس؟ کیوں نہیں لکھتے باتوں کو؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں علم باقاعدہ پڑھنے سے بھی آتا ہے اور صحبت علماء سے بھی آتا ہے۔ تو آپ صحبت اختیار کریں اور سیکھیں۔ بہرحال بات کو لمبا نہیں کرنا، وعدہ کر چکا ہوں چھوٹی بات کرنے کا۔ تو وہ بس رکی ایک جگہ پہ، تو وہ جن کو میں سمجھانا چاہتا تھا ان کا سٹاپ آ گیا۔ اب آپ یقین کریں میں بڑا ہی پریشان اور مجھے اپنے پہ غصہ آئے۔ وہ جب آدمی سیٹ سے اٹھا کہ بھائی میرا تو سٹاپ آ گیا، مجھے تو اترنا ہے، میں یار یہ تو بندہ بیچارہ وسوسے لے کے چلا جائے گا، تو کوئی بات ہی نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کتنے سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ لیکن آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی رشک آتا ہے ان سادے لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نظریاتی پختگی دے رکھی ہے، یقین کی دولت دے رکھی ہے، سچائی کی نعمت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ تحقیق کے نام پر کچھ لوگ تخریب کا شکار ہو گئے۔